अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ और कोशिश करूँगा कि बाकायदा रहूँ और रेगुलरली आपको अपने ख्यालात से और जो देख रहा हूँ शेयर करता रहूँ। बेसिकली मेरा आज का जो मौजू है वो मुकम्मल तौर पर मोहसिन नकवी साहब हैं कि उनकी वजारत में जो याजूज माजूज लाए गए हैं और उनके यार दोस्त कैसे धमकियाँ देना शुरू हो गए हैं, तो वो हमारा असल मौजू है। मगर उससे पहले कि देखिए जी, अमेरिका को तो मैं सिर्फ बहुत पहले, शायद सबसे पहले मैंने कहा था, हम प्राउडली टेलिंग यू कि दुनिया बदलने जा रही है। अमेरिका तो क्या, पूरी दुनिया बदलेगी। कि जो पिछले 4 सालों में हुआ उसका सारा बदला चुकाया जाएगा और बदला चुकाना शुरू हो गया है। और यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट लगने वाली है, जजों पर भी दबाव पड़ने शुरू हो गए हैं, वो जो आप लोग सुन रहे होंगे। मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा और देखना यह है कि ये डेमोक्रेसी कहाँ तक जाती है, ये सल्तनत में तब्दील होती है या निज़ाम बचाने वाले इसे बचा लेंगे। तो दूसरे ये कि एलन मस्क जो है उनको पहला झटका लग गया है कि उनकी टेस्ला की शेयर 37% गिर गए हैं और वो दुनिया के अभी भी पहले नंबर 1 रिचेस्ट पर्सन है, मगर 400 बिलियन से 330 पर आ गए हैं और सेकंड नंबर पे अमेज़ॉन के मालिक हैं। अच्छा, फिर एक डेथ क्लॉक के नाम से एक वेबसाइट भी इंट्रोड्यूस की गई है कि जनाब वो आपके कुछ सवालात के बाद कि आपकी डाइट, आपकी बीमारियां, आपका स्केड्यूल, डिसिप्लिन, एक्सरसाइज जानने के बाद आपकी मौत की पेशेनगोई कर सकता है। मगर एंड पे वो कहता है कि वी आर नॉट गॉड, इट्स जस्ट प्रेडिक्शन। तो टाइमिंग के साथ। और इससे भी बड़ी जो सबसे बड़ी खबर है, मुख्तसरन कहूँगा कि पीटीआई के एक लीडर से मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने बताया कि लॉबिंग का काम दुनिया भर में शुरू हो चुका है, इजिप्ट में, टर्की में और सऊदी अरब में, मोरक्को में। तो मैंने उस पर हंस के कहा कि सऊदीया नहीं मानेगा। तो उन्होंने कहा नहीं आफाक भाई, आपको खबर दे रहा हूँ, ऊपर के 2 के अलावा शहजादा सलमान और एक दूसरा मैं भी नहीं समझा कि वज़ीर ख़ारजा हैं या शाह की बात हो रही है, उन 2 के अलावा बाकी सब खान के साथ हैं। अगर बाकी सब खान के साथ हैं पाकिस्तान की तरह, तो फिर उन्हें भी मना ही लिया जाएगा। तो मैं इस पर कोई तबसरा नहीं करूँगा, मगर मेरा नहीं ख्याल है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ़ करके मैसेज दे दिया तहरीक इंसाफ को, एडमिनिस्ट्रेशन का, कि हम आपके मामलात में वहाँ तक नहीं जाएंगे जहाँ तक आप समझते हैं। ऐसा नहीं होगा, मगर यू नेवर नो, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। फ़िलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप की अपनी ये हालत है कि जितनी नॉमिनेशन हुई हैं, 1 वोट की बढ़तरी हुई है, खौफनाक रेजिस्टेंस है और बहुत से इदारे, बहुत सी वजारतें ख़त्म होने जा रही हैं और बहुत सी चीज़ें यहाँ उलट पुलट हो जाएंगी। तो खैर देखना है कि सऊदी शहजादे और सऊदी बादशाह और सऊदी कहना चाहिए ख़ारजा फॉरेन पॉलिसी इमरान के हवाले से क्या टर्न देती है, ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। देखिए, मोहसिन नकवी के हवाले से मैंने कल भी कहा था कि ये बहुत मानी खेज है कि परवेज़ खटक को लाया गया और तलाल को। अच्छा, परवेज़ खटक को नून लीग तो नहीं लाई होगी बज़ाहिर, हम इस पर बात करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट की लाडले हैं पुराने, उनकी आंखों का तारा है। फिर केपीके के मामला जिस तरह से अमीन गंडापुर ने, दूसरे लोगों ने, वहाँ की पीटीआई ने हैंडल किए हैं और जो वहाँ दहशतगर्दी है उसको डायरेक्ट एड्रेस करने के लिए एक तो ये वजह सामने आती है। फिर दूसरी ये कि एक परसेप्शन तो ये है ना कि तहरीक इंसाफ को टाइट वो कर सकता है परवेज़ खटक के पर, वो जानता है उसे खूब, उसका हिस्सा रहा है। मगर ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो ब्रिज बन रहा हो, उसके यार दोस्त हैं, ताल्लुक दाती तो नहीं ख़त्म हो जाते। नई लॉबिंग शुरू हो पीटीआई को सिस्टम का हिस्सा बनाने के लिए। एक तो ये वजह हो सकती है ना, जो मुझे कैलीन क़यास लगती है कि जो इंटरनेशनली और नेशनली सिनेरियो है उसमें इस्टेब्लिशमेंट फंसी हुई है बुरी तरीके से। तो ब्रिज भी तो बन सकता है ना। फिर खाकान अब्बासी का मैंने आपको बहुत पहले से कह रहा हूँ कि वो प्राइम मिनिस्टर होंगे
اور جس طرح سے تحریک انصاف اور وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں کہ قومی حکومت جو بھی بنے گی اس پہ تحریک انصاف کو شامل رکھا جائے گا۔ تو میرا دل یہ نہیں مانتا کہ یہ مسلم لیگ نون نے یا شہباز شریف نے اپنے طور پر آرمی کو ناراض کرنے کے لیے، ناراض کو مزید بڑھانے کے لیے اپنے طور پہ اقدام کیا ہو۔ طلال چودھری تو چلے نون لیگ کا حصہ ہیں اور ان کی فیصلہ آباد میں بھی اب لڑائی ہوگی رانا ثناء اللہ سے، بظاہر جو بہت آگے ہیں ان سے، اور ہر معاملے میں ان کا کنٹرول ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں، ہاں ایک آپشن یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ نواز شریف ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اپنا کھیل تو کھیل رہے ہیں، وہ کوئی خوش تو نہیں ہے آرمی سے، مجبوری کا سودا ہے، شہباز شریف بھی وجوہات میں شامل ہیں، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اپنے طور پہ لائے ہوں۔ جیسا کہ محسن نقوی کے یاد دوست دھمکی دے رہے ہیں کہ جناب اگر محسن نقوی کو نکالا یا جس طرح سے یہ سارے کام ہوئے کہ 2 نئے وزیر شامل کیے گئے داخلہ کی وزارت میں، ایک وزیر مملکت اور ایک ایڈوائزر کے طور پر پرویز خٹک، تو محسن نقوی سے مشورہ بھی نہیں کیا گیا، یہ ممکن نہیں ہے۔ مشورہ کیا کرنا ہے، انہوں نے تو بتانا ہے نا، یہ کوئی پبلک فگر تو تھے نہیں، ان کی پبلک میں تو کوئی سپورٹ نہیں تھی، یہ تو اچانک سے نمودار کیے گئے نا، انہیں تو دنیا میں کوئی جانتا بھی نہیں تھا، ان کے اپنے ایک سرکل کے علاوہ یا ان کے چینل کے حوالے سے یا ایک لاہور کی اشرافیہ جانتی ہوگی، اسلام آباد کی اشرافیہ جانتی ہوگی، یا زرداری صاحب یا نواز شریف، زرداری کے تو وہ چہیتے ہیں، تو ان کے کچھ دوستوں نے کالموں میں ذکر کیا ہے کہ اگر اس طرح سے کام ہوا تو نون لیگ کی حکومت کے لیے مسائل کھڑے ہوں گے اور یہ معاملہ آگے جا کے خراب ہو سکتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف صاحب نے جو یہ حکومت چلا رہے ہیں، اچھا اس میں کوئی دو رائے ہے کہ یہ حکومت وہ چلا رہے ہیں، ہر کوریڈور سے اور ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی اس بات پہ یقین کامل رکھتا ہے کہ حکومت براہ راست وہ چلا رہے ہیں، ہر ادارہ، کوئی وزارت اپنے طور پہ کام نہیں کر رہی، وہاں سے ڈائریکٹیو آتی ہے تب کام ہوتا ہے۔ ایسے ماحول میں نواز شریف نے اگر کوئی پنگا لیا تو میں نہیں کہہ سکتا، میرا خیال یہ ہے کہ چیف صاحب کو ریلیف چاہیے، جو ان کی انٹرنیشنلی، نیشنلی، پبلکلی ان کے خلاف جو ایک اوپینین ہے اور ان کے بارے میں جو گفتگو ہو رہی ہے، اسے ریلیف لینے کے لیے محسن نقوی کو کٹ ڈاؤن کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور پرویز خٹک کو سامنے لایا گیا ہے، تو ساتھ میں نون لیگ کا بھی ایک بندہ ایڈجسٹ کر دیا گیا تاکہ اور پرسپشن بڑا ہو کہ محسن نقوی کو کہیں پر کٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے۔ اچھا محسن نقوی ناراض تو ہیں، یہ تو پتہ چل رہا ہے کہ بتانے والے، میرے جاننے والے بتانے والے کہتے ہیں کہ وہ 8-10 دن سے، ہفتہ 10 دن سے اسلام آباد نہیں گئے ہیں ایک بار بھی۔ وہ محسن نقوی جو وزیر داخلہ، پی سی بی کے چیئرمین، اور جو روزانہ جہاز سے اسلام آباد سے لاہور آیا کرتے تھے، آپ اخراجات دیکھیں ننگے بھوکے ملکوں کا، کہ وہ روز اسلام آباد سے جہاز پر، سرکاری جہاز پر اسلام آباد سے لاہور آیا کرتے تھے اور پھر جاتے تھے صبح کو، مگر اب 8-10 دن سے نہیں گئے ہیں، تو انہیں کٹ ڈاؤن بھی کیا جا سکتا ہے۔ پرویز خٹک کی کارکردگی پر بیس کرتی ہے ساری بات کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ اچھا ان کے کھاتے میں کیا ہے، ان کے کھاتے میں تو یہ ہے کہ میں ہیوسٹن آیا تو میں نے بتایا نا کہ یہ یہاں آئے تھے، یہ میں نے پاکستان سے بیٹھ کے بتایا تھا کہ یہ ہیوسٹن ایک دن کے لیے آئے تھے، تو ایک بہت بڑی اکثریت نے، اکثریت سے مطلب 10-15 لوگ ملے ہوں گے، تو ان میں سے 8-10 نے مجھ سے کہا کہ آفاق صاحب یہ محسن نقوی صاحب یہاں چھپ کے آئے، دن بھر رہے، مخصوص لوگوں سے ملے اور چلے گئے، کیا ہی اچھا ہوتا یہ یہاں لوگوں سے مل۔ دیکھیں جی سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ محسن نقوی کے حوالے سے چیف صاحب پر الزامات لگنے شروع ہو گئے تھے کہ یہ ان کے منی مینیجر ہیں، ان کے فرنٹ مین ہیں اور ہر چیز میں حصہ اوپر تک جا رہا ہے، اور یہ پاکستان میں باجوہ صاحب تو یہ کرتے رہے ہیں، اس سے پہلے کے لوگ بھی بہت کچھ لے جاتے رہے ہیں، اور اربوں پتی کھربوں پتی، کسی نے جزیرہ خریدا ہوا ہے، کسی نے محل خریدا ہوا ہے، اور ان کے ماموں پہ بھی الزام ہے کہ اسکاٹ لینڈ میں
محل خریدا اور ان کے ماموں جو کر رہے ہیں وہ سب کو پتہ ہے، میں کھل کے کہہ رہا ہوں. تو یہ بہت بڑا الزام ہے اور اسے کٹ ڈاؤن کرنا آج کے ماحول میں جو اسٹیبلشمنٹ، آرمی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ملک میں ریئیکشن ہے یا دنیا بھر میں ہے، پی ٹی آئی کے لوگوں میں ان کی ایک بڑی حمایت ہے، اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے. تو اسے کٹ ڈاؤن کیا جا رہا ہے. اگر ان کو سیک کیا جاتا ہے تو کوئی انہونی بات نہیں ہوگی اور ان کے کھاتے میں کوئی کامیابی بھی نہیں ہے دورے کرنے کے علاوہ. جیسے میں بتا رہا تھا کہ یہاں ہیوسٹن آئے تھے اگر یا نیو یارک آئے تھے تو 400-500 لوگوں کے لیے کو جمع کرنا ان کے لوگوں کے لیے کوئی بڑا مسئلہ تو نہیں تھا. اسٹیبلشمنٹ کے اور وزیروں کے ساتھ ملنے کو تو آج بھی لوگ بے چین رہتے ہیں نا، ہمارے یہاں پاگل ہوتے ہیں تصویر بنوانے کے لیے، چھوٹی چھوٹی سے ایشو کے اوپر بھی اور بات کرنے کے لیے برقرار ہوتے ہیں. تو اب جیسے جو کچھ ٹرافی میں ہوا، اسٹیڈیم کے 14 ارب روپے جو قذافی پہ خرچ کیے گئے وہ ٹپک گیا اور ان کا اپنا آفس ٹپک گیا جہاں یہ بیٹھتے ہیں، اس کی چھت ٹپک گئی. خندق بنائی تھی کہ جو دنیا میں کہیں نہیں بنتی، آج تک نہیں سنا. انہوں نے اپنے عوام کو گندا کیا کہ یہ بڑے بے ترتیب، بے نظم اور بڑے بدتمیز لوگ ہیں، یہ سب کود کے باہر اس میں میدان میں فیلڈ میں آ جائیں گے. اس پہ مال لگایا گیا، اس کے باوجود بھی لوگ وہاں پہنچ گئے، اس میں پانی بھر گیا، وہ سب سن لیا ہوگا نا. تو بتانے والے کہتے ہیں کہ 14 ارب روپے میں سے ٹوٹل 4-4.5 ارب روپے لگے، باقی سب کھا لیے گئے. اور یہ بار بار اوور ہیڈ برج بنوانا، جگہ جگہ بائی پاس جن کی ضرورت بھی نہیں تھی. تو لوگوں کے پاس کہانیاں ہیں، سچ جھوٹ مجھے نہیں پتا. اور پاکستان میں مڈل کلاس کا آدمی ہائی مڈل کلاس میں چلا جائے کہ دبئی میں رولس رائس یوز ہو رہی تھیں اور کون لوگ تھے میں بہت زیادہ نہیں بات کرنا چاہتا. تو لوگوں کو اندازہ ہے آج کہنا چاہیے کہ انفارمیشن ہائی وے کے دور میں رہتے ہیں نا سب. تو بہرحال اگر محسن نقوی صاحب کو فارغ کر دیا جائے تو کوئی حیرت نہیں ہوگی اور کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ایک بات طے ہے کہ قومی حکومت تو بننی ہے. اور قومی حکومت میں اگر پی ٹی آئی شامل ہوئی تو محسن نقوی نہیں ہو سکتے. اگر یہ ہوں گے تو پھر پی ٹی آئی مکمل کمپرومائز سمجھی جائے گی. تو ہم آگے بڑھتے ہیں. دیکھیں، کل میں نے خالد مقبول صدیقی کو بتایا تھا کہ جی ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مصطفیٰ کمال وزیر بن رہے ہیں، اور انہیں بہت سی باتیں پتہ نہیں ہوتی ہیں. بالکل جیسے وہ کل ایک وقت تک ہی کہتے رہے کہ کامران ٹسوری ایک چور آدمی ہے اور ایک فراڈیا ہے اور فلانا ہے دھماکہ ہے، اور فاروق ستار لے کر آیا تھا اور ان دونوں کو نکال دیا گیا تھا. مگر جب کہا گیا کہ تمہیں واپس لینا ہے تو واپس لیا. جیسے مصطفیٰ کمال اور ان سب کے درمیان آپس میں سب کو پتہ ہے کہ ان کے جو حالات تھے، مگر یہ سب ایک ہوئے. تو خالد مقبول صدیقی کی اپنی کیا حیثیت ہے یہ سب کو معلوم ہے. تو مجھے ایک نئی بات پتہ چلی اس ولاگ کے بعد. کچھ لوگوں نے کال کیا کہ ان کا کام تو اب یہ رہ گیا ہے کہ عشرت گورنر جو 14 سال سندھ کے تاریخی طور پر اتنی لانگ ٹرم گورنر کوئی نہیں رہا، عشرت العباد اسلام آباد آنا چاہتے تھے اپنی بیٹی کے پاس 24 لاسٹ منتھ کی 24 فیبروری کو. تو اسلام آباد کی اتھارٹی نے اجازت بھی دے دی، وہاں جو سیکٹر کمانڈر اور جو جن سے لینا ہو پھر پروٹوکول بھی دینا تھا سابق گورنر ہے. مگر کراچی کے سیکٹر کمانڈر نے فون کر کے منع کر دیا کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے. ایک تو ان کا اپنا سسٹم جو اسٹیبلشمنٹ کا بریچ ہوا کہ بھئی اسلام آباد آ رہے تھے وہ تو کراچی تو آ ہی نہیں رہے تھے. تو آپ نے کراچی والا سیکٹر کمانڈر کون ہوتا تھا یہ کرنے والا، تو اس نے فون کر کے منع کر دیا کہ نہیں آپ نہیں جائیں گے. تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ انہوں نے ترلے ڈالے. انہوں نے کہا کہ دیکھیں وہ آئیں گے، ہمارے بہت سارے ایم این اے ایم پی اے ٹوٹ جائیں گے، ان کے ساتھ چلے جائیں گے، نظام کو خطرہ ہو جائے گا، جو حکومت ہے وہ گر سکتی ہے. تو میں حیران ہوں سیکٹر کمانڈر پہ یا پوری ہیرارکی پہ کہ اگر عشرت العباد کے ساتھ بھی چلے جائیں تو کیا آپ سے باہر رہیں گے؟ یا عشرت العباد کہیں اور کے آدمی ہیں، وہ آپ کے سے آگ نہیں لے کر زندہ ہیں، یا وہ آپ کے انتظار میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسی طرح بابر غوری 2 بار گئے. پہلی بار تو انہیں نکالنے میں کامیاب ہو گئے، سیکنڈ ٹائم میں وہ اپنی والدہ کی وجہ سے گئے، تب بھی یہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے. رونا گانا کہ دیکھیں الیکشن کے موقع پہ آ رہے ہیں، جبکہ وہ تو سیاست سے بظاہر ریٹائر ہیں. اور مجھ سے ایک بار وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میرا ووٹ میرا کوئی نہیں ہے، جو سچ بات ہے ووٹ الطاف حسین کا ہے، میں تو کونسلر بھی نہیں بن سکتا. تو ان سے خطرہ ہے ان کو
کیونکہ جیسے آپ کو ووٹ نہیں پڑا ایسے ہی کسی کو ووٹ نہیں پڑتا، یہاں تو لیڈرشپ کا ووٹ ہوتا ہے۔ تو بہرحال بات یہ ہے کہ متحدہ مسلم لیگ نون مکمل فارغ سمجھی جائے اگر کبھی اگلا الیکشن ہوتا ہے، اور اسی لیے یہ ساری لوٹ مار ہو رہی ہے اتنے بڑے پیمانے پر پنجاب میں اور کراچی میں۔ تو خیر ان کا بس ہی نہیں چلتا، وہ تو یہی کر سکتے ہیں کہ بابر غوری کو بھی نہ آنے دو اور عشرت العباد کو بھی نہ آنے دو، اور وسیم اختر چپ بیٹھا ہے، منع کر دیا تو اس کو بیٹھا رہنے دو، عامر خان کو انہوں نے کہا نکال دو تو نکال دیا، وہ دبئی میں بیٹھا ہے۔ تو ان حالات میں یہ ملک چل رہا ہے اور یہ ایسے ہی چلتا رہے گا، کب تک چلنا ہے یہ دیکھنا ہے۔ آج کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل گفتگو۔ ہو نہیں جاندا کرنا پیندا ہے، ہو نہیں جاندا کرنا پیندا، جیون دے لئی مرنا پیندا۔ خون کی بیماریوں میں مبتلا، زندگی کے لیے ترستے ہوئے تھیلیسیمیا، ہیموفیلیا اور بلڈ کینسر کے مریض منو بھائی کے بعد اب آپ کی شفقت چاہتے ہیں۔ انہوں نے ملک کے لیے بہت کچھ کیا، آئیے ہم بھی ان کی سندس فاؤنڈیشن کے لیے کچھ کریں، منو بھائی کے مشن کو آگے بڑھائیں۔ تو پھر آئیں آپ بھی اپنی زکوٰۃ عطیات سندس فاؤنڈیشن کو دے کر بچائیے کسی بچے کی جان۔ یہ علی ہے، علی کو تھیلیسیمیا ہے۔ آج اسے اپنی سالگرہ پر بلڈ ٹرانسفیوژن کے لیے آنا پڑا۔ سندس فاؤنڈیشن گزشتہ کئی سالوں سے تھیلیسیمیا کے شکار ہزاروں بچوں کی زندگی میں امید اور خوشیوں کے رنگ بکھیر رہا ہے۔ بھی آپ اپنی خیرات، زکوٰۃ اور عطیات سندس فاؤنڈیشن کو بھجوا کر ان بچوں کی زندگی کے ٹمٹماتے چراغوں کو روشن رکھیں۔